अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। आज की हमारी ओपिनियन का टाइटल है फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस अहेड, कि पाकिस्तान को आने वाले साल में कौन से फॉरेन पॉलिसी के चैलेंजेस का सामना हो सकता है। आथर हैं मलिया लोधी साहिबा। आज की हमारी थीसिस स्टेटमेंट होगी, पाकिस्तान स्ट्रेटजी मस्ट अलाइन एंड्स विद मीन्स एंड इट्स गोल्स टू इट्स डिप्लोमेटिक कैपिटल, के पाकिस्तान को अपने सफारती मकासद हासिल करने के लिए अपने गोल्स और रिज़ल्ट्स को अलाइन करना होगा। तो आज की इस ओपिनियन में हम जो 5 की एरियाज़ हैं वो मेन फोकस रहेंगे पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी का। वो की एरियाज़ कौन से हैं कि पहले हमारे ताल्लुकात हैं चाइना के साथ और अमेरिका के साथ, और हमें नेविगेट करना है साइनो यूएस कन्फ्रंटेशन से। जैसा कि हम जानते हैं चाइना और अमेरिका की लड़ाई चल रही है, ट्रेड वार चल रही है, और अमेरिका कंटेन करना चाहता है चाइना को। तो इस तरह से अब पाकिस्तान कैसे चाइना और अमेरिका के साथ ताल्लुकात को मेंटेन रख सकता है, क्या रिकमेंडेशन दी गई हैं आथर की जानिब से, उनको हम मद्देनज़र रखेंगे। उसके साथ साथ हमें किस तरह से अफ़गानिस्तान में होने वाली अनसर्टेनिटीज़ को, इंस्टेबिलिटीज़ को डील करना है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में अगर हम देखें तो वहाँ पे उसको रिकग्निशन नहीं मिल रही तालिबान को, और वहाँ पे टीटीपी और आईएस भी अभी मुतहरिक हैं। अगर पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को तस्लीम करवाने के लिए ज़्यादा ज़ोर देता है तो पाकिस्तान के जो अपने डिप्लोमेटिक गोल्स हैं वो इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो इस ज़ुमरे में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। दूसरा जो हमारा एडवर्सरियल रिलेशनशिप है, अपोजिंग रिलेशनशिप है, ताल्लुकात हैं इंडिया के साथ, उनको किस तरह से मैनेज करना है, क्योंकि कश्मीर के साथ तो इंडिया हमारे से बातचीत नहीं करना चाहता। तो इस ताल्लुक़ को किस तरह से आगे लेके चलना है ताकि अमन बरकरार रहे, और हमने अमेरिका, ईरान और सऊदी अरेबिया के साथ किस तरह से स्ट्रेटजिक जो हमारे अलाई हैं, दोस्त हैं, उनके साथ टाइज़ मेंटेन रखनी है, क्योंकि पाकिस्तान के सऊदी अरेबिया से भी ताल्लुकात हैं और ईरान के साथ भी ताल्लुकात हैं, और अनफॉर्चुनेटली ये दोनों आपस में राइवल हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव हैं पाकिस्तान के हवाले से, वो पाकिस्तान एक न्यूट्रल स्टांस मेंटेन रखना चाहता है, और जो पाकिस्तान के अलाइज़ हैं चाइना और यूएस, ये आपस में हरीफ हैं, सऊदी अरेबिया और ईरान ये आपस में हरीफ हैं। तो पाकिस्तान अगर एक के साथ चलता है तो दूसरे के साथ ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। तो किस तरह से बैलेंस्ड रिलेशनशिप रखना है, ये आज की इस ओपिनियन से हम लर्न करेंगे। तो हम देखेंगे कि किस तरह से जो मल्टीपोलर वर्ल्ड है इसमें अनसेटल्ड, इनस्टेबल ग्लोबल और रीजनल इन्वायरमेंट है। पहली बात तो ये है कि जो ईस्ट और वेस्ट की कशीदगियाँ हैं वो बढ़ रही हैं, इंक्रीज़ हो रही हैं, और इसके साथ साथ प्री ऑक्यूपेशन है, ऑब्सेशन है बिग पावर्स की डोमेस्टिक चैलेंजेस के साथ, के मकामी तौर पे भी उनको मसाइल का सामना है। अमेरिका में अगर हम जो बाइडेन की हुकूमत को देखें तो उनको मईशी मसाइल का सामना है, और इसके साथ साथ ट्रेड और टेक्नोलॉजी की जंग भी लड़ी जा रही है, और इसके साथ साथ स्ट्रेटजिक कंपटीशन है चाइना और यूएस के दरमियान। तो ये जो फ्रेइंग रूल्स हैं, वेयरिंग आउट रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर है, इसका क्या असर होगा थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ पे, या फिर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी इकॉनमीज़ पे, उनकी सूरत हाल पे। तो ये तमाम चीज़ें आज हम डिस्कस कर रहे होंगे। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं इनको आप अपना आउटलाइन भी बना सकते हैं, ये आपकी आउटलाइन भी बन सकती हैं ऐसे कि, और किस तरह से हमने फ़्लो ऑफ सेंटेंस को मेंटेन रखना है, फ़्लो को लेके चलना है, वो तमाम चीज़ें हम इसमें देखेंगे। और इसके साथ साथ पैराग्राफिंग किस तरह से होनी चाहिए, किस तरह से आपके जो आर्गूमेंट्स हैं आपने उनको स्ट्रेंथन करना है, ये तमाम चीज़ें आप इस ओपिनियन से सीख सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। 5 key areas will be the main focus of Pakistan's foreign policy in the year ahead। आने वाले साल में पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी का फोकस 5 अहम एरियाज़ पे होगा। कौन से एरियाज़ हैं, हमने पहले भी कहा कि चाइना के साथ ताल्लुकात और अमेरिका के साथ ताल्लुकात, और पाकिस्तान को नेविगेट करना होगा साइनो यूएस कन्फ्रंटेशन से, जो चाइना और अमेरिका की लड़ाई है उसके दरमियान इन ताल्लुकात को मेंटेन रखना होगा। इसके बाद पाकिस्तान को डील करना है अफ़गानिस्तान में गैर यकीनी सूरत हाल से, और मैनेज करना है इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात को, और जो टाइज़ हैं, ताल्लुकात हैं सऊदी अरेबिया और ईरान के साथ, उनको बैलेंस करना है। तो ये 5 अहम एरियाज़ हैं। पाकिस्तान हैज़ टू परस्यू इट्स डिप्लोमेटिक गोल्स इन एन अनसेटल्ड ग्लोबल एंड रीजनल इन्वायरमेंट। पाकिस्तान को जारी रखने होंगे अपने मकासद, सफारती मकासद, एक ऐसी आलमी और रीजनल इन्वायरमेंट में जिसमें ऑर्डर या स्टेबिलिटी नहीं पाई जाती।
جس میں بہت سارے اہم فیکٹرز ہیں۔ پہلا فیکٹر یہ ہے کہ ایسٹ اور ویسٹ کے درمیان جو کشیدگیاں ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، اور کنسنٹریشن جو ہے بگ پاورز کی وہ مقامی چیلنجز کے اوپر بھی ہے، اور ٹریڈ اور ٹیکنالوجی کی جنگ بھی چل رہی ہے، اور اسٹریٹجک کمپٹیشن پایا جاتا ہے چائنا اور امریکہ کے درمیان، اور ویئرنگ آؤٹ رولز بیسڈ جو انٹرنیشنل آرڈر ہے، اور کوششیں کی جا رہی ہیں ریجنل اور دوسری طاقتوں کی جانب سے کہ وہ جو گیم کے رول ہیں ان کو ری شیپ کریں اپنے نیبرہڈ میں۔ تو یہ تمام وجوہات بتا دی گئی ہیں کہ جو گلوبل اور ریجنل انوائرمنٹ ہے وہ انسٹیبل کیوں ہے، اور اس میں لیک آف آرڈر کیوں ہے، اور پاکستان کو کس طرح سے اس کے کو لے کے چلنا ہے۔ تو پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ چائنا کے ساتھ تعلقات۔ تو اس کو ہم اسی طرح سے جس طرح سے اوپر بتایا گیا ہے، پیراگرافنگ بھی اسی طرح سے کرنی ہوتی ہے جس طرح سے آپ اپنی آؤٹ لائن بناتے ہیں۔ تو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، سمجھنا ہے ہمیں انپریڈکٹیبل، انسرٹین، غیر یقینی دنیا کو۔ تو یہ بہت زیادہ اہم ہے۔ یک طرفہ ایکشن جو لیے جا رہے ہیں بڑی طاقتوں کی جانب سے اور پاپولسٹ لیڈرز کی جانب سے جو کہ مارک کرتے ہیں فارن پالیسی کو، تو اس کی امپلیکیشنز ہوں گے، اثرات ہوں گے، مضمرات ہوں گے پاکستان کی سفارتکاری کے لیے۔ ان ایوالونگ اٹس فارن پالیسی اسٹریٹجی، پاکستان کو اپنی جو فارن پالیسی ہے اس کی اسٹریٹجی کو، حکمت عملی کو ایوالو کرنے کے لیے، ارتقاء دینے کے لیے اپنے جو گولز ہیں ان کو ڈپلومیٹک ریسورسز اور کیپٹلز کے ساتھ الائن کرنا ہوگا۔ نو اسٹریٹجی از افیکٹو انلیس اینڈز اینڈ مینز آر الائنڈ۔ کوئی بھی حکمت عملی مؤثر نہیں ہو سکتی جب اس کے جو مقاصد ہیں اور ریزلٹس ہیں ان کو الائن نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان ریلیشن ود چائنا ول ریمین اٹس اوور رائڈنگ پریارٹی۔ پاکستان کے جو چائنا کے ساتھ تعلقات ہیں یہ سب سے زیادہ اہم ترجیحات رہیں گی۔ وائل اے سالڈ اکنامک ڈائمینشن ہیز بین ایڈیڈ ٹو لانگ اسٹینڈنگ اسٹریٹجک ٹائز، ایک سالڈ معیشی ڈائمینشن ایڈ کر دی گئی ہے جو پہلے سے ہی ہمارے بہت زیادہ تعلقات ہیں چائنا کے ساتھ۔ اٹ نیڈ سسٹینڈ ہائی لیول انگیجمنٹ، تو اس کے لیے ایک پائیدار قسم کی ہائی لیول انگیجمنٹ کی ضرورت ہے اور بات چیت کی ضرورت ہے، تاکہ یہ جو تعلق ہے اس کو مثبت، پازیٹیو، آپٹیمسٹک ٹریجیکٹری پہ رکھا جا سکے۔ سی پیک کو ہم جانتے ہیں یہ آن ٹریک ہے، لیکن اس کو ایڈریس، جو اس کی سیکنڈ فیز ہے اس کو ایڈریس کرنے میں کچھ مشکلات ہیں، مسائل ہیں۔ وہ کون سے ہیں کہ ہمیں سمپلیفائی کرنا ہوگا کمبرسم، کمپلیکیٹڈ بیوروکریٹک ہرڈلز کو، ریڈ ٹیپزم کو، جو کہ انویسٹرز کو اپروول لیول لینے کے لیے حاصل کرنی پڑتی ہیں۔ اس کے بعد ہمیں ریزالو کرنا ہوگا، سالو کرنا ہوگا ان ایشوز کو جو کہ آئی پی پیز کے ساتھ ہیں، یعنی کہ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کو پیمنٹ کے ڈیلے کی گئی ہیں، ان کو بھی ہمیں سالو کرنا ہے اور پروموٹ کرنا ہے زیادہ بزنس ٹو بزنس کوآپریشن کو، تعاون کو۔ چائنیز کنسرنز اباؤٹ سیکیورٹی آف دیئر پرسنل، اسی طرح سے جو چائنا کے خدشات ہیں اپنے لوگوں کی سیکیورٹی کے بارے میں جو پاکستان میں کام کر رہے ہیں، ان کو بھی ایڈریس کرنا ضروری ہے۔ ایز دا پائیوٹ آف چائناز بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، سی پیک کو ہم جانتے ہیں کہ یہ سینٹرل پوائنٹ ہے 21 سنچری کے سب سے ایمبیشیس اکنامک انٹرپرائز کا، تو اس کو بھی ہم نے ابھی ٹائملی پروگریس کرنا ہے، وہ بہت زیادہ کروشل ہے، امپورٹنٹ ہے، امپیریٹیو ہے، تاکہ ری انفورس کیا جا سکے، اسٹرینگتھن، آگمنٹ کیا جا سکے بیجنگ کے مفادات کو، پاکستان کو مضبوط بنانے میں، اکانومیکلی بھی، معیشی طور پہ بھی اور اسٹریٹجیکلی بھی۔ کلوز کوآرڈینیشن ود بیجنگ آن کی ایشوز ریمینس امپورٹنٹ، تو یہ جو اہم مسائل ہیں ان کے اوپر بیجنگ کے ساتھ کلوز کوآرڈینیشن بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں امریکہ کے ساتھ تعلقات کی۔ پاکستان امریکہ کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنا چاہتا ہے، بٹ ریلیشنز ول انیویٹیبلی بی افیکٹڈ بائی واشنگٹنز آن گوئنگ کنفرنٹریشن ود بیجنگ، لیکن یہ جو تعلقات ہیں یہ انوائڈیبلی، آٹومیٹکلی افیکٹ ہوں گے امریکہ کی بیجنگ کے ساتھ لڑائی میں، کیونکہ امریکن جو آفیشلز ہیں انہوں نے اپوزنگ ایڈورسریل ڈائمنشن ڈکلیئر کی ہے، اور چائنا کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چائنا کا کہنا ہے کہ وہ کولڈ وار مائنڈ سیٹ ہے امریکہ کا۔ اسلام آباد سیکس ٹو اوائڈ بینگ سکڈ انٹو دا بگ پاورز ریولری، اسلام آباد یہ جو بگ پاورز ہیں ان کی دشمنی میں انوالو نہیں ہونا چاہتا، بٹ دس از ایزیئر سیڈ دین ڈن، لیکن یہ کہنا آسان ہے لیکن کرنا مشکل ہے۔ سو لانگ ایز یو ایس چائنا ریلیشنز ریمین انسٹیڈی، جب تک امریکہ اور چائنا کے تعلقات انسٹیبل رہیں گے، اٹ ول ہیو اے ڈائریکٹ بیئرنگ آن پاکستانز ایفرٹس ٹو ریسیٹ ٹائز ود دا یو ایس، تو اس کے پاکستان کے اوپر ڈائریکٹ اثرات ہوں گے امریکہ کے ساتھ تعلقات کو بحال کرنے کے لیے، کیونکہ امریکہ کنٹین کرنا چاہتا ہے چائنا کو، اور یہ ان کی ٹاپ پریارٹی ہے، ترجیح ہے۔ یو ایس وڈرال فرام افغانستان، اب اگر ہم افغانستان کی بات کریں تو وہاں سے جب سے امریکہ نے وڈرال کیا ہے تو پاکستان کی جو امپورٹنس تھی، اہمیت تھی امریکہ کے لیے، واشنگٹن کے لیے، وہ کم ہو گئی ہے۔
ایز دا ٹائم وین many in the US blamed اسلام آباد فار اٹس ملٹری ڈبیکل ان افغانستان، کیونکہ امریکہ میں بہت سارے لوگ اسلام آباد کے اوپر الزام لگا رہے ہیں افغانستان میں اپنی ناکامی کا، ڈبیکل کا۔ For almost 2 decades, افغانستان was the principal basis for engagement in their frequent turbulent ties۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو ٹربولنٹ مسائل تھے، تعلقات تھے، ان کے درمیان جو افغانستان تھا وہ بیسس تھا انگیجمنٹ کی، اور اس کو کہا جاتا تھا پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو کہ یہ کوآپریشن بھی ہے، تعاون بھی ہے، اور مسٹرسٹ بھی ہے، عدم اعتماد بھی ہے۔ ایز پاکستان ٹرائز ٹو ٹرن اے نیو پیج ود دا یو ایس، اب پاکستان جب یو ایس کے ساتھ نئے تعلقات کا، نئے چیپٹر کا آغاز کرنے جا رہا ہے تو اس کے پاس کوئی سبسٹینٹیو سگنیفیکنٹ بائیلیٹرل کانٹینٹ نہیں ہے۔ اسلام آباد کی یہ خواہش کہ وہ ٹریڈ ٹائز ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہے، بڑھانا چاہتا ہے، تو یہ تمام چیزیں کنٹینجنٹ ہیں، ڈیپینڈنٹ ہیں اسٹرانگر ایکسپورٹ بیس بنانے کے لیے، پر امداد کو ہمیں امپروو کرنا ہوگا۔ Complicating this is Washington's growing strategic and economic relations with India۔ اب اگر ہم مزید چیز دیکھیں، ایک تو فرسٹ آف آل کنفرنٹیشن تھی، لڑائی تھی چائنا اور امریکہ کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کے انڈیا کے ساتھ تعلقات ہیں، اور ان کا وہ پارٹنر بائی چوائس ہے اس خطے میں، کیونکہ وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کاؤنٹر بیلنس کرے گا چائنا کو۔ The implications for Pakistan of US India are more than evident from Washington's turning a blind eye to the grim situation۔ تو اگر ہم اس کا کچھ ثبوت دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ امریکہ نے بالکل نیگلیکٹ کیا ہے، اگنور کیا ہے آکوپائڈ کشمیر میں بہت خطرناک، سنگین، ہینیس، گریم، گیسٹلی سچویشن کو، اور اس کے جو تعلقات ہیں امریکہ انڈیا کے ساتھ، تو وہ انڈیا کو مزید مضبوط کرنا چاہتا ہے، ملٹری کے طور پہ بھی اور اسٹریٹجیکلی اس کی جو کیپیبلٹیز ہیں اس کو بھی۔ کلوزر یو ایس انڈیا ٹائز ول انٹینسیفائی دا اسٹریٹجک امبیلنس۔ اسی طرح سے جو امریکہ اور انڈیا کے تعلقات ہیں یہ مزید انکریز کریں گے امبیلنس کو خطے کے اندر، اور میگنیفائی کریں گے، آگمنٹ، ایسکیلیٹ، انکریز کریں گے پاکستان کے سیکیورٹی خدشات کو۔ ملٹیپل ڈائمینشنز آف پاکستان ریلیشنز ود افغانستان ول پری آکوپائی اسلام آباد۔ تو جو اسلام آباد کی افغانستان کے ساتھ ملٹی ڈائمینشن تعلقات ہیں وہ بھی پری آکوپائی کریں گے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں 2021 کا جو بڑا حصہ تھا پاکستان نے ٹربولنٹ ٹملٹوس ڈیولپمنٹس کو ڈیل کرنے میں گزارا، وائل پاکستان ول کنٹینیو ٹو ہیلپ افغانستان اوائڈ اے ہیومینیٹیرین کیٹاسٹروف۔ پاکستان مدد کرے گا افغانستان کی اوائڈ کرنے کے لیے انسانی اور معیشی بحران کو، کولیپس کو۔ تو پاکستان کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنے چاہیے جو اس کے جو پرابلمز رائز ہوں گے اس کے اپنے پہلے الائی کے ساتھ۔ اس کی وجوہات یہ ہیں، پہلی وجہ یہ ہے کہ جو ٹی ٹی پی ہے وہ ابھی بھی افغانستان میں موجود ہے اور وہاں سے اٹیکس جاری رکھے ہوئے ہے۔ دوسرا ایشو ہے بارڈر کی فینسنگ کا، جس کو ابھی تک حل نہیں کیا جا سکا۔ اس کے بعد کیئرفل ہمیں کیلیبریشن کرنی ہوگی تعلقات کی، افغانستان کو اسسٹ کرنا ہوگا لیکن ہمیں اوور اسٹریچ کو اوائڈ کرنا ہوگا، اور یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ جو طالبان کے انٹرسٹ ہیں اور پاکستان کے جو انٹرسٹ ہیں وہ مشابہت نہیں رکھتے، آئیڈینٹیکل نہیں ہیں۔ مزید یہ کہ پاکستان کو کوششیں کرنی ہوں گی انٹرنیشنل ہیلپ کو موبلائز کرنے کے لیے افغانستان کے لیے، لیکن اسلام آباد کو کنزیوم نہیں کرنا ہوگا، ایگزاسٹ نہیں کرنا ہوگی اپنے سفارتی کیپٹل کو، کیونکہ یہ بہت فینٹ ہے، محدود ہے، اور پاکستان کے جو دوسرے فارن پالیسی گولز ہیں ان کو بھی جاری رکھنا ہوگا۔ اب بات آتی ہے تعلقات مینیج کرنے کی انڈیا کے ساتھ، تو یہ ایک ڈیفیکلٹ ہوگا، کیونکہ جو مودی کی حکومت ہے انہوں نے ریپریسو پالیسیز جاری رکھے ہوئے ہیں آکوپائڈ کشمیر میں، اور وہ ڈیموگرافک چینجز کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستان کے احتجاجات کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ تو اب امید اس بات کی جا سکتی ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ سرکلز ہیں، اس بات کی جو امید تھی کہ انہوں نے بیک چینل ڈپلومیسی، بیک ڈور ڈپلومیسی جاری رکھی ہوئی تھی، تو یہ کوئی تھا، یعنی کہ بریکنگ آئی ثابت ہوگی اور کوئی ریکنسلیشن، صلح جوئی کی جانب جائے گی، لیکن یہ بھی نا امیدی ثابت ہوئی ہے، ڈسپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، کیونکہ کوئی ہیڈ وے نظر نہیں آیا ان دو کے درمیان، صرف اس ری کمٹمنٹ کے علاوہ کہ جو دو نیبرز ہیں وہ آبزرو کریں گے سیز فائر کو لائن آف کنٹرول پہ۔ ورکنگ لیول ڈپلومیٹک انگیجمنٹ ول کنٹینیو، ورکنگ لیول پہ جو سفارتی انگیجمنٹ ہے وہ جاری رہے گی پریکٹیکل ایشوز پہ، جس طرح سے ریلیز کیا جانا ہے سویلین پریزنرز کو، لیکن جو پراسپیکٹ ہے فارمل ڈائلاگ کا وہ بہت زیادہ کم ہے، سلیم ہے، کیونکہ دہلی انکار کر رہا ہے کہ وہ کشمیر کے ایشو کو ڈسکس نہیں کریں گے۔ تو ایسا نظر نہیں آتا کہ جو اسلام آباد ہے وہ ڈپلومیٹک کاسٹ کو رائز کرے گا دہلی کے لیے، جو کہ بہت زیادہ ان کمپرومائزنگ ہے، انٹرانزیجنٹ ہے۔ اسلام آباد کا فوکس جو افغانستان پہ ہے پچھلے سال کے اوپر، تو کشمیر کے معاملے میں جو ہماری کمپین تھی وہ ویکن ہو گئی ہے، سیڈ ہو گئی ہے، کیونکہ ہم نے صرف ٹف سٹیٹمنٹس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا۔ جب تک اسلام آباد رینیو نہیں کرتا اور سسٹین نہیں کرتا
عالمی ایفرٹس کو اس کمٹمنٹ ارادے کے ساتھ اور امیجنیشن کے ساتھ، تو انڈیا کو کوئی پریشر نہیں نظر آئے گا اس معاملے کے اوپر، کیونکہ پاکستان کی جو کور فارن پالیسی کے گولز ہیں وہ ڈائیورٹ ہو جائیں گے۔ ایک اور جو کام ہے وہ ہم نے کرنا ہے، ہم نے نارملائز کرنی ہے ٹائز، تو یہ بہت زیادہ اس کے کوئی امکان نظر نہیں آتے۔ کوائٹ ڈپلومیسی دو ممالک کے درمیان، اس کا فوکس یہ ہوگا کہ ٹینشنز کو مینیج کریں تاکہ آؤٹ آف کنٹرول یہ نہ ہو اور فل اسکیل وار نہ ہو۔ گیون دا امپاس آن کشمیر کے اوپر جو ڈیڈ لاک ہے اس کو دیکھتے ہوئے اور ان ایزی اسٹیٹ آف نو وار نو پیس جاری رہے گی اور پاکستان کی سسٹینڈ ٹینشن اسی طرح سے چلتی رہے گی۔ اب بات کریں اگر ہم بیلنس کرنے کی تعلقات کو سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان، تو پاکستان کو بینیفٹ کو کنسیڈر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ جو کہ ٹینشنز کو ایز کرنے سے حاصل ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے ان کنفرمڈ سائنس نظر آ رہے ہیں، کیونکہ جو کراؤن پرنس ہیں محمد بن سلمان وہ بہت زیادہ کین ہیں، انتھوزیاسٹک ہیں کہ وہ جو اکنامک پاور ہے اس کو ایکسپینڈ کریں ملک کی، تاکہ وہ کلاؤڈ کر سکیں، انفلوئنس کر سکیں اسٹریٹجک اوورسیز انویسٹمنٹ کو، اور پاکستان کو اس اپنے جو سیاسی تعلقات ہیں ان کو استعمال کرنا چاہیے کہ وہ ریاض سے سعودی عربیہ سے انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرے ایک کوہیرنٹ اسٹریٹجی کے ساتھ۔ ریلیشنز جو ہیں ایران کے ساتھ وہ بھی مضبوط ہوئے ہیں، ہمیں کلوز کنسلٹیشن اور جو ریجنل ایشوز ہیں خاص طور پہ افغانستان پہ بات چیت کر کے، اسی طرح سے جو حال ہی میں بارٹر ایگریمنٹ ہوا ہے یہ ایک سٹیپ ہے رائٹ ڈائریکشن میں۔ بارٹر ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ ٹائپ آف ڈاکومنٹ دیٹ الاؤز فار گڈس سروسز پروڈکٹس اینڈ کموڈیٹیز ٹو بی ٹریڈڈ لیگلی ان این انکریزنگلی ملٹی پولر ورلڈ، ایک بڑھتی ہوئی ملٹی پولر دنیا میں جہاں پہ بہت سارے پولز بن گئے ہیں، دنیا بہت زیادہ تقسیم ہے حلقوں میں۔ پاکستان آلسو نیڈ ٹو ریز اٹس ڈپلومیٹک گیم، پاکستان کو بھی اپنی سفارتی گیم کو ریز کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ ویگوریس روبسٹ آؤٹ ریچ کے ساتھ کی کنٹریز اور ایکٹرز کے ساتھ گورنمنٹ سے آگے بڑھ کے، تاکہ یہ فارن پالیسی گولز کو اچیو کر سکے۔ یہ جی بریف انالیسس تھا آج کے ایڈیٹوریلز کا، اوپینین کا۔ ایڈیٹوریل پڑھا کے اب زبان پہ بھی ایڈیٹوریل آ جاتا ہے، تو اوپینین تھی یہ میم ملیحہ لودھی کی، جس میں ہم نے دیکھا اہم پاکستان کی فارن پالیسی کے گولز کیا رہیں گے۔ تو ہم سب جانتے ہیں چائنا اور یو ایس کے ساتھ ٹائز کو مینٹین کرنا ہے، سعودی عربیہ اور ایران کے ساتھ ٹائز کو مینٹین کرنا ہے، انڈیا کے ساتھ تعلقات کو کیسے لے کے چلنا ہے، اور افغانستان میں غیر یقینی کی صورتحال کو کیسے ڈیل کرنا ہے تاکہ پاکستان اپنے فارن گولز کو اچیو کر سکے اور الائن کر سکے مینز اینڈز اور گولز کو۔ یہ جی بریف انالیسس تھا آج کی اوپینین کا۔ تھینک یو سو مچ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔